فاتحہ. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے جملہ مومنین و مومنات اور بالخصوص محترمہ انتصار فاطمہ بنت جناب سید حیدر علی کی روح کو ایصال فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی جعل لنا لسانا وشفتین وهدانا النجدين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين أولها آدم وآخرها خاتم وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى لا سيما على أشرفهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال في مورد آخر لا إكراه في الدين. صلوات پڑھیں آپ. اللهم صل على محمد وعلى ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. My speech will be in 2 parts. The first part will be in English and the next part will be in Urdu, inshallah. The first part I have chosen Inna ad-deena inda Allahi al-Islam, the famous verse of Quran for this first part. And for the second part, another verse which is La ikraha fi ad-din. It is also about deen. The translation of the first part means the first ayah, Inna ad-deena inda Allahi al-Islam, is so simple. Deen or religion in the eyes of Allah is only Islam. But this verse can also be translated in some other way. Inshallah, when I throw the light in the light of a story which I am going to tell you, then only you will be able to understand the other meaning of the ayah. Look at yourself first of all and try to count the ni'mat or the blessings of Allah Ta'ala which Allah has given to you. Starting from your own self, Allah has given you a balanced body. He has given you eyes,
as well as a power to see through those eyes, which is called vision. He has given you ears and a power of hearing. He has given you a nose and a power to smell. He has given you hands and a power to feel, to touch. And also He has given you a tongue and a power to taste something. So these are the 5 senses. These are actually main things through which you perceive your outer world. Now come to other organs, which are called vital organs of the body. He has given you a brain to think. He has given you a heart also to think, in the light of Quran I'm saying. And also He has given you vital organs like lung, liver, kidneys, etc. Actually, what I believe is that every part of body is a vital organ. In my eyes, actually, in my opinion. So He has given you a lot of ni'mat, a lot of blessings, a lot of bounties. And if you look around yourself, you will see a number of blessings. Your environment, a clean, pure air, pure water, which is a great blessing of Allah Ta'ala. And start from here, water, air, land, and start from here and count the ni'mat of Allah Ta'ala, the ni'mat of Allah Ta'ala. Also, those ni'mat which are away from us, means those who are in our solar system, those who are in other galaxies, we receive different types of rays and waves from them. You start counting and you will say after a while that they are uncountable. You cannot count them. Now, if one day you are supposed to give one of these ni'mat, actually I forgot to tell those spiritual ni'mat which Allah Ta'ala has given you, like your soul, your ruh, and also the iman, faith, which is also a great ni'mat of Allah Ta'ala. Now suppose one day Allah Ta'ala wants to take one of these ni'mat from you. Which ni'mat will you give first to Allah Ta'ala? Which ni'mat will you return to Allah Ta'ala first? We have got a lot of ni'mat. Amir al-Mu'mineen Janab Ali ibn Abi Talib in Nahj al-Balagha, he helps us answering this question. We have got a number of ni'mat, but Amir al-Mu'mineen says, "Oh Allah, if you want to take one of these ni'mat, please take life from me, hayat from me. I don't want to live anymore. If hayat or life is taken, eyes will become meaningless, ears will become meaningless, every ni'mat will become meaningless. And which ni'mat will you want, or the only ni'mat, I think I should say, which you want to take with you from this world? If Allah Ta'ala one day asks you that give me that ni'mat, which ni'mat will you never want to give back to Allah Ta'ala? This is the question. And the answer is provided by Mawla Ali alayhi salam. Oh Allah, if you want to take a ni'mat, just take this life from me. But never take one ni'mat. And that ni'mat is faith and iman. I want to take this ni'mat from this dunya. I want to take this ni'mat with me to my qabr, to my grave. I want to take this ni'mat to akhirat, because this is the only ni'mat which will help in akhirat. And now the story, a great, really good story. And that story
will help us, inshallah, to think in a different way, especially the youth. It will help the youth of this country. This story goes back to the time of Harun al-Rashid, one of the Abbasid king. He lived during the time of Imam Musa Kazim alayhi salam. The narrator of this story is a muhibb of Ahlul Bayt, is a lover of Ahlul Bayt. In this story, Imam Musa Kazim's name is never mentioned. This story is away from him, but during his days. And as you know, Harun al-Rashid was the greatest enemy of Ahlul Bayt. Though he always pretended that he is a lover of Ahlul Bayt, but he was a staunch enemy of Ahlul Bayt. Now, the narrator of this story says that one day I wanted to meet one of my friends who was also a Muslim, a Mu'min. His house or home was far away. He was actually a minister of Harun al-Rashid. So I wanted to see him. So I traveled a long distance and arrived at his place. Actually, I had informed him beforehand that I am coming to you and I am coming to see you. He was waiting for me. When I arrived at his place, he welcomed me, and it was the day of Ramadan, one of the days of Ramadan. So everybody was fasting. And actually, I didn't travel too much so that I could be called a traveler in the terms of Sharia. So I was also fasting on that day. I reached to him to see him. It was noon time. After welcoming me, after a short while, he asked his servant to spread this dastarkhan, the sufra, and serve the food. I was surprised to see this is one of the days of Ramadan, and this person is not fasting. He is a Muslim. He is a Mu'min. He should fast. So I said, why? And actually he was a good friend of me. So I asked him, why don't you fast today? He said, there is a long story behind this. First of all, tell me, will you join me on this meal or not? He said, no, I cannot join you because I am fasting and you should also fast. Why don't you fast? He said, I will tell you the whole story. I don't fast anymore and I don't offer my prayer anymore. And there is a long story behind this. After finishing his meal, he said, now I will tell you this story. And he started telling in this way. He was a minister of Harun al-Rashid. He said that one day I was with Harun at his palace and I wanted to leave. It was around Maghrib. So I offered Maghrib and Isha there, and after Isha I left his palace. I am a faithful minister, a loyal minister of Harun al-Rashid. So I left his place and came to my home, and after taking the meal I went to my bed and I slept. It was around midnight that somebody knocked at my door. I opened the door. I was surprised to see some soldiers from Harun. And they said that the king has summoned you right now. So I thought there is something important. So I changed my clothes and I went to the palace, to the court, to see Harun. At that time it was dark. Harun was sitting in a room, empty room.
It was dark and silent. Harun, a lamp was lighted near him, and Harun was sitting on the floor instead of sitting on his throne. He was sitting on the floor with, ukuru, squat. I saw dictionary, squat position. In a squat position, with his knees drawn up and his head in between the knees. I looked at Harun. I could tell that he is very worried, concerned. So I gave salam to him. He raised his head and he never replied my salam. With half his eyes opened, he looked at me and asked me, "What can you do for me?" This was a surprising question. In this hour of night, this king is asking such a question. So I said, "I couldn't get you. What do you want from me?" He said, "What can you sacrifice for me?" Now I replied, "I can sacrifice my wealth, my property for you." Harun, when he listened to this answer, he said, "Go back." So I came back to my house and I went to bed and slept. But after a short while, somebody knocked at my door and I opened the door. I saw the same soldiers standing in front of door and they are saying the same thing. "The king has summoned you. He has called you." So I went to the court and saw Harun sitting in the same manner. This time, when he raised his head, he asked the same question, "What can you sacrifice for me?" But this time I replied that I can sacrifice my life and my family's lives for you. He said, "Go back." So I returned to my house and again I slept. He sent his soldiers third time and again he summoned me. And I again went to his court and I saw him in the same manner. And this time he asked the same question, "What can you sacrifice for me?" I replied, "I can sacrifice my faith and belief for you." Now he smiled and he said, "This was the answer I was looking for. This was the answer I was waiting for." And now he hints or signals something to his soldiers, and now he asks me to follow his soldiers. And he asked me to do whatever they say. So I followed those soldiers. And I was behind them till we crossed the limit of the city. And we entered in some forest, some woods. There was a house in that forest. Those soldiers were with me and they have heard my answer. When we reached to that house, the soldiers opened the lock. It was locked actually. They opened the lock. We entered inside the house. There was a courtyard in the house. We crossed that courtyard and reached to the main building. Again it was locked. So they opened it for me. When they opened it, I saw some Sayyids inside. From their faces, I could tell that these are Sayyids. Actually, before entering, I heard a murmuring sound. But when I entered the room, I saw those Sayyids offering prayers, doing tilawat al-Quran and dua. Now these soldiers give me a sword, and asked me to kill all of these Sayyids. These were all
Mu'mineen, they were doing tilawat Quran, offering prayers, dua, istighfar. I thought for a while, why should I kill them? But then I remembered the thing which I gave the promise to the king, that I can sacrifice my faith for you. So I took the sword because those soldiers had instructions that if this person doesn't kill, you should kill him. So I killed all of those Mu'mineen, Sayyids. Then those soldiers took me to another room. It was again locked, and I could listen a murmuring sound, the same sound of tilawat Quran, dua, istighfar. When we entered the room, we saw 40 Sayyids again. These were all youths, and I was asked to do the same thing, and I killed all of them. I entered the third room, and these soldiers asked the same thing, and I killed all of them until I reached the last person, who was an old man. He asked me, do you know what you are doing? You are killing Sayyids. We are the awlad of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We are the descendants of Nabi. And tell me, what is our gunah? What is our jurm? He says that I was not able to answer that Sayyid's question. I was standing for a while and looking for an answer, but I never got an answer. At the end, I killed that Sayyid too. From that on, I never fast and never offer a prayer. Because now fasting, offering prayer, going to Hajj has no meaning for me. From this story, I want to take a lesson, and that is this dunya, this world, especially shaitan, will attack our faith first. He will not attack our eyes. He doesn't want our eyes. He doesn't want our ears. He doesn't want our vital organs. He only wants our faith. And the most precious thing on the level of earth, on the surface of earth, is our faith. So this is the message to our youth, that never lose your faith. Everybody will try to buy it. Everybody will attack your faith. Especially in this country, you will be attacked by shaitan, and you will be attacked by your desires even, and they will try to snatch your faith. So please try to keep your faith intact, and please try to protect your faith. If you are able to take your faith from this world to akhirat, means you are successful. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. یہ انگلش پارٹ تھا، اور اب اردو کا پارٹ. اردو کے لیے جو آیت میں نے چنی وہ لا اکراہ فی الدین ہے. ایک اور صلوات پڑھ دیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس اردو پارٹ کو ایک الگ طریقے سے تھوڑی دیر کے لیے پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں. آپ کو تھوڑا لگے گا کہ یہ ایک ہی چیز دہرا رہے ہیں، لیکن صرف کبھی کبھی سوال کو بڑا کرنے کے لیے چیز دہرائی جاتی ہے. لا اکراہ فی الدین، ہم اور آپ اکثر پڑھتے رہتے ہیں آیت الکرسی کے ساتھ اس آیت کو. سب لوگ اس کا ترجمہ جانتے ہیں. دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی فورس نہیں، کوئی کمپلشن نہیں، کوئی آبلیگیشن نہیں. دین کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا. دین کوئی زور زبردستی کا قائل نہیں. یہ ہم سب سنتے رہتے ہیں. لیکن اب میں آپ کے سامنے
اپنی ایک دوست، یہ بھی ایک خیالی دوست ہے، اس کی بات پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ مثلا کسی اور ملک میں رہ رہا ہے، امریکہ میں نہیں رہ رہا ہے، کسی اور ملک میں رہ رہا ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، شیعہ ہے، وہ بھی اس آیت کو پڑھتا ہے. سب لوگوں نے یہ آیت پڑھی ہے، سنی ہے، ترجمہ بھی سنا ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی اجبار نہیں، کوئی اکراہ نہیں، کوئی کمپلشن نہیں، کوئی فورس نہیں، کوئی زبردستی نہیں. اب وہ کہنا شروع کرتا ہے، میں اسی کی زبانی پیش کر رہا ہوں. دین یہ بات بڑے کر و فر سے کہتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ میں ایک روز کڑاکے کی ٹھنڈ ہے، چاروں طرف کوہرا پڑ رہا ہے، کھلے ہوئے گھر ہندوستان پاکستان کے، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کڑاکے کی ٹھنڈ میں لحاف کے اندر نرم اور گرم بستر میں سو رہا ہوں. رات کا وقت ہے، پھر یہ رات گزرتی ہے، صبح کہ جس وقت نیند بہت اچھی آتی ہے، اس وقت دین مجھ سے کہتا ہے اذان کی آواز دے کر کہ اٹھو، اسی نرم اور گرم بستر کو چھوڑو اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، نماز کا وقت ہے. میں نے یہ آواز سنی اذان کی، اس کے بعد میں نے کہا میں نے یہ آواز سنی ہے، مگر یہ نرم اور گرم بستر، یہ اتنی عمدہ نیند میں کیوں چھوڑوں؟ اور اگر نہ پڑھوں نماز تو دین نے بڑھ کے کہا کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں ڈالے جاؤ گے. لا اکراہ فی الدین. پھر دوپہر کا وقت ہوا، میں اپنے کاروبار میں مشغول ہوں، کام دھام کر رہا ہوں، آفس ہے، دفتر ہے، اور وہاں پر مشغول ہوتے ہوتے ایک بار اسی مشغولیت کے دوران پھر اذان کی آواز آئی. میں نے کہا اس وقت میں کاموں میں مشغول ہوں، پھر شام کو نماز پڑھ لوں گا جب فرصت ہوگی، اس وقت تو میرے کسٹمرز بھی کھڑے ہوئے ہیں. دین نے کہا نہیں، ابھی پڑھنی پڑے گی، سورج ڈوبنے کے بعد تو ہم برداشت ہی نہیں کریں گے. حرام ہے کہ تم اگر کسی نے نماز قضا کی. اور پھر دین نے پھر وہی بات دھمکا کر کے مجھ سے کہی. میں نے اگر اس سے پوچھا کہ اگر نہ پڑھوں تو جواب ملا کہ پھر جہنم میں ڈالے جاؤ گے. تھوڑی دیر اور گزری، شام کا وقت آیا، اور اب پھر مغرب کی نماز کے لیے میں تھکا ہارا اپنے کام سے لوٹا ہوں. اتنی بھی طاقت نہیں، اتنی بھی ہمت نہیں کہ میں کھڑا ہو سکوں. اور پھر اذان کی آواز آ گئی، اور پھر مجھ سے دین نے آ کے کہا نماز پڑھو، کھڑے ہو جاؤ. میں نے کہا مجھ سے کھڑے نہیں ہویا جا رہا ہے. کہا کھڑا تو ہونا پڑے گا. کہا میں نہ کھڑا ہوں تو؟ دین نے جواب دیا پھر جہنم میں ڈالے جاؤ گے. لا اکراہ فی الدین، یہ کیسی آیت ہے؟ کچھ عرصہ گزرا، گرمی کے دن آئے، ماہ رمضان آ گیا. اب تو دین نے اور بھی انتہا کر دی میرے اوپر، اتنا ظلم کیا. میں 5 ٹائم نماز پڑھنے پہ تیار ہو گیا تھا، اب تو کہتا بھوکے بھی رہو، اور صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہو. اور جو لوگ نشے والے ان سے تو کہتا ہے کہ سگریٹ بھی نہ پیو، تمباکو بھی نہ کھاؤ، فلاں بھی، اپنی طلب بھی چھوڑ دو. میں نے کہا کہ یہ کیوں؟ میں نہیں بھوکا رہ سکتا اتنی دیر. کہا رہنا تو پڑے گا. کہا خیال تو کرو ذرا میرا، اگر میں باہر جاتا ہوں تو میرے منہ سے بدبو آتی. کہا یہ بدبو بھی برداشت کرنی پڑے گی، تم کو بھی دوسروں کو بھی. میں نے کہا میں نہ روزہ رکھوں تو؟ جواب آیا ادھر سے کہ اگر نہیں روزہ رکھو گے تو جہنم میں ڈالے جاؤ گے. لا اکراہ فی الدین. پھر کچھ عرصہ گزرا اور حج کا موسم آ گیا. میں نے اپنی زندگی کے بہت قیمتی وقت اور بہت قیمتی عمر کو لگا کر بڑی گاڑھی کمائی، ہماری خون پسینے کی کمائی سے چند پیسے جمع کیے تھے، یہ سوچ کر کہ اس سال انشاءاللہ میں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں کی پلیوٹڈ ہوا کو چھوڑ کر یوروپ کی ٹھنڈی ٹھنڈی وادیوں میں جاؤں گا. وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، صاف ستھری ہوا میں سانس لوں گا، خوبصورت نظارے دیکھوں گا، بہتے ہوئے جھرنے دیکھوں گا. یہ سب سوچے بیٹھا تھا. میں نے سارا پیسہ جمع کیا ہوا تھا، لیکن دین کی نگاہ اس پیسے بھی پڑ گئی. کہا حج کا موقع آ گیا ہے، حج پہ جانا ضروری، اتنا پیسہ تو حج واجب ہو گیا. میں نے کہا نہ جاؤں تو؟
کہا کافر بھی ہو جاؤ گے جہنم میں بھی ڈالے جاؤ گے. کہا عجیب بات ہے, ایک طرف کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, ایک طرف کہتا ہے کہ نہیں جہنم میں ہر بات پہ. تھوڑا اور عرصہ گزرا اور اب میرا سال ختم پہ ہونے پہ آیا. میں نے جو سیونگ کی تھی اس کو بھی میں چاہ رہا تھا کہ دین کی نگاہوں سے بچا لے جاؤں, کہیں نہ کہیں جیب میں چھپا لے جاؤں, مگر دین کی تو نگاہیں لگی رہتی میرے پیسے پہ. اس نے کہا کہ سال ختم ہونے پہ آیا ہوں, ختم ہو گیا, اب تو اس کا 20% نکالو, اس کا نام ہوتا ہے خمس. میں نے کہا کوئی زور زبردستی, میری گاڑی کمائی ہے, خون پسینے سے کمایا ہے, تو تم نے کوئی دیا ہے؟ کہا نہیں دینا تو پڑے گا اس میں سے 20%. میں نے کہا اگر نہ دوں تو؟ اس نے کہا اگر نہ دیا تو جہنم. غالب کا ایک شعر یاد آتا ہے, ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے, یہی بتاؤ کہ انداز گفتگو کیا ہے. غالب کی اسی شعر کا انداز کچھ دین نے اختیار کیا ہوا ہے. یہ بتاؤ واقعی پوچھنا چاہیے ہمیں دین سے, یہ انداز گفتگو کیا ہے ہر بات پہ ہم سے کہ جہنم جہنم جہنم. میں نے کہا چلو اچھا یہاں تک بھی کر لیا, اب جو میری مرضی آئے گی کھاؤں پیوں گا. بازار میں نکلتا ہوں, طرح طرح کے خوبصورت حسین رنگ برنگے کھانے ملتے ہوئے دیکھتا ہوں, ان سے ایسی سی خوشبو اڑ رہی ہوتی ہے, میری ناک تک پہنچ رہی ہوتی ہے کہ مجھے بھوک لگ جاتی. مگر جیسے ہی میں چاہ رہا تھا ان چیزوں کو لے کر کے کھانا, دین نے آ کے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ نہ, اس میں سے زیادہ تر چیزیں تو تم کھا نہیں سکتے ہو. میں نے کہا اگر کھا لوں تو؟ کہا پھر جہنم. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں, یعنی ٹیپ کا بند یہ بھی لگا رہتا ہے. میں نے کہا میں جو چاہوں گا پہنوں گا اوڑھوں گا, کم سے کم اتنی تو اجازت تو, جو چاہوں جیسا چاہوں پہنوں نکلوں, آخر میں نے پیسے کس لیے کمائے, اپنے اوپر لگاؤں گا. میں جتنا چاہوں اپنا بدن دکھاؤں, جتنا چاہوں چھپاؤں. دین نے یہاں آ کر کے بھی ہمارا راستہ روک لیا. خبردار, یہ نہیں ہو سکتا, پہننے ہوں گے تو ڈیسنٹ کپڑے پہننے ہوں گے, نہ تو تم بےہودہ طریقے سے گھر سے باہر نکلو گے, نہ تمہارے گھر کے افراد, نہ فیملی. دین نے جو پہننا چاہ رہا تھا وہ بھی نہیں پہننے دیا, گھومنا چاہ رہا تھا گھومنے نہیں دیا, کھانا چاہ رہا تھا کھانے نہیں دیا. اس کے بعد کہتا ہے لا اکراہ فی الدین. صلوات پڑھیں یہاں پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عجیب زور زبردستی, دعویٰ بڑا زور کا ہے. لا اکراہ فی الدین, ہر ایک کو یاد بھی ہے آیت. اصل واجب ہونے کا مطلب اکراہ, ہر چیز واجب ہے. حج واجب, نماز واجب, روزہ واجب, خمس واجب, یہ ساری چیزیں واجب بھی. ایک طرف آپ کہتے ہیں واجب کرنا ضروری, آبلیگیٹری, اور اس کے بعد دوسری طرف کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین. اتنا بڑا کنٹرڈکشن تو ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتا. اب میں جواب دوں, اسی دوست کی ایک بات کہتا ہوں. اس نے کہا کہ یہ دین تو بڑی زور زبردستی والی چیز ہے, میں ایسا کرتا ہوں یہ دین ہی چھوڑ دیتا ہوں, چکر ختم, نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری, میں دین ہی چھوڑ دیتا ہوں. دین نے کہا نہ, یو ٹرن نہیں مار سکتے, یو ٹرن میں نہیں الاؤڈ ہے, مرتد ہو جاؤ گے. کہا مرتد ہو تو؟ کہا پھر بھی جہنم میں. عجب بات ہے بھائی, ہم رہے دین میں, کوئی چیز فالو کریں, کوئی چیز چھوڑیں تب بھی جہنم, بالکل چھوڑیں تب بھی جہنم. آپ نے تو لا کے مجھے پھنسا دیا اسی جگہ. اور پھر بھی مزے کی بات یہ لا اکراہ فی الدین. اب اس دوست کی طرف سے جواب دینا شروع کرتا ہوں. اسی دوست نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, یہ دین بڑی پابندی کا دین ہے, میں ایسا کرتا ہوں جہاں آزادی وہاں چلا جاتا ہوں, ان پابندیوں سے, ان بندھنوں سے نکل جاتا ہوں, ان زنجیروں سے جس میں جکڑا ہوا ہوں, جس کا نام دین ہے یا واجبات ہے, اس سے نکل کے میں دور جا رہا ہوں. میں آزاد ہونا چاہتا ہوں. اور آزادی کی جگہ کون سی ہے؟ امریکہ ہے, آزاد ملک, فری کنٹری ہے. میں یہاں آیا اور اب میں اپنے دوست کے پاس گیا, اس نے مجھے ریسیو کیا ایئرپورٹ سے, لے کے چلا, اور میں خوشی خوشی کہ اب میں ایک آزاد جگہ پہ آیا ہوں. جیسے ہی بیٹھا کار میں, ابھی چلنے کی باری تھی, اس نے کہا بیلٹ باندھ لیجیے. میں نے کہا بیلٹ کیا چیز ہے؟ کہا یہ جو لگی ہوئی ہے.
میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ یہ آپ اپنے اطراف باندھیے. میں نے کہا یہ تو بندھن ہے, یہ تو پابندی ہے. سبحان اللہ. میں تو ایک آزاد ملک آیا تھا. سبحان اللہ. خیر اس وقت میں سوچتا ہی رہ گیا, باندھ لیا میں نے. کچھ عرصے کے بعد میں نے یہاں ڈرائیونگ شروع کرنی چاہیے. لے کے جو گاڑی نکلا, میں نے کہا ایک آزاد ملک ہے, سب لوگ اپنے دائیں ہاتھ چل رہے ہیں, میں بائیں چلوں گا, میں تو وہاں سے آیا ہوں. وہ دوست میرا ساتھ بیٹھا تھا, اس نے کہا ارے کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ آپ خود بھی مرو گے, مجھے بھی مرواؤ گے. ارے سب لوگ یہاں داہنے چل رہے ہیں, تمہیں بھی داہنے چلنا ہے. کہا نہیں, یہ تو آزاد ملک ہے, جو جدھر چاہے ادھر چلے. پھر یہ کیا بات ہوئی کہ میں داہنے چلوں؟ میری مرضی, میں جدھر چاہوں چلوں. کہا نہیں, یہ تو ماننا پڑے گا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا چلو تمہارے کہنے سے میں داہنے چلتا ہوں, اب تو آزاد چھوڑ دو. میں نے رفتار بڑھانی شروع کی. رفتار بڑھتے بڑھتے ایک موقع وہ آیا, اس نے کہا کہ خود نہیں ٹھہرو گے تو پولیس والا روک دے گا. کیوں؟ کہا اس کی بھی ایک لمٹ ہے. سبحان اللہ. اس کی بھی ایک لمٹ ہے, اس کو اسپیڈ لمٹ کہا جاتا ہے. میں نے کہا میں پھر غلطی تو نہیں کر رہا ہوں, میں امریکہ میں ہوں نا. کہاں امریکہ میں ہو؟ کہ یہ آزاد ملک ہے. کہاں آزاد ملک ہے, یہاں تو ہر چیز کی فریڈم ہے. کہا کہاں فریڈم ہے؟ تم نے کیسے قانون بنایا کہ جو فریڈم کہاں؟ اچھا چلو تمہاری مان لی, میں اسپیڈ لمٹ کراس نہیں کرتا ہوں, اب میں جہاں سے چاہوں وہاں سے یو ٹرن بنا لوں. اس نے کہا نہیں ہو سکتا, ہر جگہ سے یو ٹرن نہیں بنے گا. سبحان اللہ. آپ کو جواب ملا اس کا یا نہیں ملا؟ ایک صلوات پڑھیں آپ. لا اکراہ فی الدین, مگر ہماری سمجھ میں گڑبڑ ہے. لا اکراہ فی الدین اس مثال سے جب امریکہ وہ آیا اور ہر آزادی اس نے دیکھی کہ پابندی میں بدلتی چلی گئی, اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ آزادی کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. سبحان اللہ. دنیا میں مطلق آزادی کوئی چیز نہیں ہے, ہر جگہ پر فریڈم کے ساتھ ایک لمٹ ہے. مطلق طور پر کوئی آزاد نہیں, اور اگر مطلق طور پر کوئی آزاد ذات ہے وہ تو صرف اور صرف ذات خدا ہے. ورنہ پیغمبر بھی ان پابندیوں کے پابند تھے. وہ کیا 5 نمازیں نہیں پڑھتے تھے, کہ روزہ نہیں رکھتے تھے؟ دنیا کی سب سے اچھی مخلوق, اللہ کی سب سے اچھی مخلوق بھی پابندیوں میں جکڑی ہوئی تھی. اس لیے ہم سے کہیں غلطی ہوئی ہے لا اکراہ فی الدین کو سمجھنے میں. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں کہ ہر طرح کی آزادی. پھر مطلب کیا ہے؟ پھر دین کیا کہنا چاہتا ہے؟ ایک طرف واجب حرام کی بات کرتا ہے, ایک طرف کہتا ہے لا اکراہ فی الدین. میں یہ بات بھی مثال سے ثابت کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میرا بچہ, میرے گھر ولادت ہوئی بیٹا, کچھ عرصے کے بعد اس لائق ہوا, 5 برس کا ہوا کہ میں اسکول میں اسے بھیجوں. آپ کے ملک میں تو خیر یہ ایسا نہیں, آپ کے پاس یہ بھی آزادی آپ سے چھینی گئی ہے. میرے آزادی کہ میں جس اسکول بھیجوں, اس اسکول یا اس اسکول یا اس اسکول یا اس اسکول. آپ کے یہاں تو اسی اسکول میں بھیجنا جہاں آپ رہتے ہیں. بہرحال ہمارے یہاں بڑے آپشنس ہیں الحمدللہ. خیر دوسری مثال دے دیتا ہوں. آپ بھی پڑھ لکھ کے جوان ہوئے, اور جب پڑھ لکھ کے جوان ہوئے, نوکری کے لائق ہوئے, تو آپ کے پاس بہت سارے آپشنس تھے. یہاں نوکری کروں یا یہاں کروں یا یہاں کروں. کوئی بھی امپلائر بن سکتا تھا آپ کا, آپ کسی کے امپلائی بن سکتے تھے یا نہیں تھے آپشن؟ اب اختیار تھا, یہاں پر آزادی تھی, پوری آزادی. جس اسکول میں چاہوں نام لکھاؤں, جس جگہ نوکری کروں. میں نے خوب چھانا بینا, خوب تحقیق کی, سمجھ بوجھ کر اپنے بچے کا نام ایک اسکول میں لکھا دیا. اس اسکول کا اگلے ہی دن, جس وقت لکھانے گئے بلکہ, اس نے اپنی شرطیں دی. یہ ہیں رولز, یہ ہیں بائی لاز, یہ ہیں ریگولیشنز. اس میں لکھا ہوا تھا کہ بچہ یہ یونیفارم پہن کے آئے گا, بچے کو یہ ایسا ڈسپلن رکھنا ہوگا. ہمارے اسکول میں سنڈے کے دن چھٹی ہوگی. میں نے اگلے دن چاہا, سنڈے تھا, میں نے کہا بچہ تو میرا جائے گا, آج بھی پڑھے گا. میں فیس دیتا ہوں, 7 دن کی فیس ہے, 7 دن پڑھے گا. اسکول بھیجا, وہاں کچھ تھا ہی نہیں. دوسرے دن میں لڑنے پہنچ گیا پرنسپل سے کہ صاحب آپ پڑھاتے نہیں, آپ نے پیسے لیے.
ان کا پیسے کس بات کے؟ جو ہم نے بتا دیا آپ کو کہ 6 دن پڑھائی ہوگی اور 7ویں دن نہیں ہوگی۔ میں نے کہا کہ ہاں یہ تو آپ نے لکھا تھا۔ کہ جب لکھا تھا تو آپ کو ماننا تھا، ہم نے آپ کو کیا بتا نہیں دیا تھا؟ ہم نے کہاں بتایا تھا؟ اور آپ نے یہ بھی، اس نے یہ بھی کہا کہ ہم نے تو یہ بھی لکھ دیا تھا کہ یہ تمام قوانین ماننے ضروری ہیں، واجب ہیں۔ اب آپ سمجھے بات کو، جب تک آپ نے دین کو اختیار نہیں کیا ہے آپ کے پاس بہت سارے آپشنز اویلیبل ہیں، سبحان اللہ، تب تک ہے لا اکراہ فی الدین۔ اور ابھی آپ نے جیسے ہی ایک دین جوائن کیا جس کا نام اسلام ہے، وہ سارا اکراہ ہی اکراہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ پھر یہ آزادی نہیں کہ آپ جہاں سے چاہیں یو ٹرن مارتے ہیں، نہ، پھر آپ پورے طور پر آپ کو ماننا پڑے گا۔ ہاں اسلام نے ایک آپشن آپ کو دیا تھا، آزادی تھی آپ کے پاس، لا اکراہ فی الدین تھا۔ پہلے دن سے آپ چاہتے عیسائیت کے ممبر بن جاتے، آپ چاہتے تو یہودیوں کے پاس چلے جاتے، آپ چاہتے تو کسی مندر جا کے ہندو بن جاتے، آپ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ لیکن اب یہ سارے آپشنز آپ نے خود ہی اپنے سے ہی اختیار کرتے ہوئے ایک کو اختیار کیا، ان آپشنز میں سے ایک کو لیا۔ جب ایک کو لیا تو اب ہمارا قانون ہے، اس قانون کو ماننا پڑے گا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے یہاں اتوار کو چھٹی ہوتی، ہم اتوار کو اپنے بچے کو بھیجیں گے، یہ نہیں ہو پائے گا۔ اب ویسے ہی ہوگا کہ جو ہم کہیں گے، بس اسی طرح سے لا اکراہ فی الدین، تو اس کو یوں ترجمہ کیجئے لا اکراہ فی اختیار الدین، اختیار کرتے وقت کوئی کمپلشن نہیں۔ اور اس آیت کی شان نزول بھی یہی کہتی۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، کب نازل ہوئی؟ بہت اچھی دلچسپ اسٹوری۔ حسین نام کا، ہے سواد سے لکھیے پھر، حسین نام کا ایک شخص رہتا تھا مدینے میں، مسلمان تھا، رسول کا ماننے والا تھا، رسول کا زمانہ تھا، اور اس کے 2 بیٹے تھے۔ اب یہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ سمجھیں، وہ پہلا والا حصہ بھی بڑوں کے لیے بھی تھا، ایسا نہیں کہ چھوٹوں کے لیے تھا، انگلش والا، اور یہ دوسرا حصہ بھی ہمارے اس ملک کے حساب سے بہت مناسب ہے۔ اس حسین کے 2 بیٹے تھے، دونوں جوان، عیسائیوں کی تبلیغ میں آ کر، کہاں پر؟ مدینے میں، جس مدینے میں نبی موجود تھے، وہاں پر عیسائیوں کی تبلیغ کے چکر میں آ کر دونوں بیٹے اس حسین کے عیسائی ہو گئے۔ اب یہ بڑا فکر مند ہوا، اس نے چاہا کہ ان کو پلٹا کر کے مسلمان بنائے، نہیں راضی ہوئے، آیا دہائی لے کر کے رسول کے پاس کہ میں اگر یہ واپس نہیں آئیں گے تو یا رسول اللہ مجھے اجازت دی، میں زبردستی اکراہ کرتے ہوئے ان کو واپس اسلام میں لوٹاؤں، یا اسلام اختیار کرنے کو کہوں، ایسے کہیں۔ رسول نے کہا کہ ابھی انتظار ہی کیا تھا جواب دینے کا کہ ایک دم سے آیت آ گئی، لا اکراہ فی الدین۔ اے رسول کہیے کہ ہم کمپیل نہیں کریں گے کسی کو اسلام اختیار کرنے کے لیے، ہماری طرف سے یہ حکم نہیں ہے کہ کوئی ہم زبردستی کریں کہ اسلام اختیار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام وہ دین نہیں کہ جو زبردستی کسی کو لائے اپنے اندر، کھینچ کھینچ کے لائے، زبردستی نہیں کرتا ہے۔ اسلام کے پاس کوئی اور دوسری مقناطیسی طاقت ہے کہ جس کی بنا پر اسلام کھینچتا ہے، مجبور نہیں کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اس سوال کو بھی ڈسکس کر لیں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں، موقع ہے اس لیے یہاں پر پیش کیے دے رہا ہوں کہ یوں ٹرن بنانا کیوں نہیں جائز ہے؟ بھائی کوئی انسان مسلمان ہوا، آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے یا نہیں؟ مرتد کہتے ہیں اسے۔ 2 طرح کا مرتد ہوتا ہے، مرتد ملی اور مرتد فطری۔ یعنی وہ انسان جو مسلمان ہے، ہو گیا مسلمان، 15 سال کی ایج ہوئی، خوب تحقیق کر کے، چھان بین کر کے، اتنے سارے ریلیجنز تھے، اس میں سے ایک کو اختیار کر لیا، مسلمان ہو گیا۔ اب اس کے لیے یو ٹرن بنانا جائز نہیں، اب یہ واپس نہیں جا سکتا کسی اور ریلیجن پر، یا اپنے جو پہلے کا کوئی ریلیجن تھا اس کے اوپر نہیں جا سکتا۔ یہ انسان بھی 2 طرح کا ہو سکتا ہے، کون؟ یا اس کے دونوں ماں باپ مسلمان تھے، یا یہ کہ ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں کافر تھے۔ اگر کوئی ایک یا دونوں کافر رہے ہو تو وہ مرتد ملی ہے، اور دونوں اگر مسلمان رہے ہو اور یہ پھر اسلام لانے کے بعد پھر پلٹے
تو یہ مرتد فطری ہے. اس کی سزا کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو تو جیل میں بند کیا جائے گا, زندان میں بند کیا جائے گا اتنے دن تک کہ یا تو یہ توبہ کر لے یا یہ کہ عمر قید ہے کہ ختم ہو جائے گی. اور یہ دوسرے والے کی آپ کو بڑا عجیب سا لگے گا, بہت خراب لگے گا یہاں پر کہ اس کو قتل کیا جائے گا. اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. یہیں پر لوگ اکھڑ جاتے ہیں کہ اسلام زبردستی نہیں کر رہا تو اور کیا کر رہا ہے؟ اسلام کہہ رہا کہ کوئی بھی پھرے گا ہم سے, اسلام لانے کے بعد کوئی اور دین اختیار کرے گا, پھرے گا, جسے مرتد کہتے ہیں, اگر مرتد ہوا تو اسے قتل کریں گے. تو یہ تو زور زبردستی ہے, یہ تو بے رحمی ہے, یہ تو درندگی ہے. جواب میں دوں اس سے پہلے ایک صلوات تو پڑھ دوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا واقعی یہ درندگی؟ وہیں سے مثال شروع کرتا ہوں جہاں سے آپ سمجھتے ہیں, آپ ہی کے حساب سے. میں نے بہت سے ایسے چوراہے کہہ لیں جہاں پر گھوم سکتی ہے گاڑی, آپ ہی کے ملک کے, وہاں پر لکھا دیکھا ہے یو ٹرن یوں بنایا ہوا, اوپر سے لال یوں لکیر کھینچی ہوئی ہے کہ یہاں سے آپ واپس نہیں جا سکتے. جانے کی ہے گنجائش ہے مگر جا نہیں سکتے. آپ چاہیں الاؤ کرے گورنمنٹ تو گھومنے کی جگہ ہے, وہ جگہ ایسی ہے ٹوٹا ہوا ڈیوائیڈر کہ جہاں سے آپ جا سکتے ہیں, مگر وہاں لکھا یو ٹرن ناٹ الاؤڈ. میں پوچھتا ہوں کیوں؟ جواب کیا ہے کہ آپ خود تو مریں گے, دوسروں کو بھی ماریں گے, کیونکہ ایسا ٹریفک آ رہا ہے کہ جو آپ سے ٹکرا جائے گا خود بھی مریں گے, دوسروں کو بھی ماریں گے. یہ ارتداد, مرتد ہونا ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان خود بھی مرتا ہے, دوسروں کو بھی مار دیتا ہے. یہ طرح کا انفیکشن ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. اسلام یہ تو آپ سے پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ آپ جائیے تحقیق کر کے آئیے. اکیلا ریلیجن ہے, میں بار بار اس کو شاید آپ سے بھی کہا پہلے کبھی, اکیلا ریلیجن ہے کہ جو یہ کہتا ہے. توضیح المسائل کھولیں آپ, یوں کھولیں گے پہلا پیج, پہلا مسئلہ اصول دین میں تقلید جائز نہیں, یعنی انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عقائد کے سلسلے میں پوری تحقیق اور چھان بین کرے, اور اگر مطمئن ہو جائے تب اسلام اختیار کرے. اطمینان نہ ہو تو نہ ہو. یہ ویسی ہی بات ہے کہ جب کسی ہائی وے پر, میں نے اکثر دیکھا, آپ چڑھ رہے ہوتے ہیں, وہاں پر ایک سائن لگا ہوتا ہے لاسٹ ایگزٹ بیفور دا ہائی وے. اگر اس سے پہلے تمہیں ایگزٹ مل رہی ہے, ہائی وے پہ آنے سے پہلے, صراط مستقیم پہ آنے سے پہلے ایگزٹ لے کے نکل جاؤ, اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے. لیکن اگر اس پہ آ گئے, نو یو ٹرن الاؤڈ, کیونکہ خود بھی مرو گے اور دوسروں کو بھی مارو گے. اور انفیکشن ہے, میں نے کہا انفیکشن ہے. تو کیسا انفیکشن ہے بھائی؟ میں آپ کو مثال دوں, پھر سمجھ میں آئے گا کہ کیوں اسے مار دیا جائے, قتل کیوں کیا جائے. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ ٹھیک ہے یو ٹرن ناٹ الاؤڈ, یہ آدمی واپس نہیں جا سکتا ہے, لیکن اس کو قتل کیوں کیا جائے؟ یہ تو درندگی, یہ تو وحشی پن ہے. مجھے جواب پھر ایک مثال دے رہا ہوں. یہ بتائیے, یہ مرغیاں قصوروار ہوتی ہیں, بے قصور ہوتی ہیں؟ ان بیچاریوں نے کوئی گناہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں. مجھے جواب بہت اچھا, مثال جواب کے لیے مثال بہت اچھی ملی اس وقت کہ جب اس دنیا میں برڈ فلو ہو گیا, مرغیوں کو انفیکشن ہو گیا. ان مرغیوں کے کیا ہے, اگر یہ رکھی جائیں تو یہ زندہ رہیں گی, سمجھ رہے ہیں آپ, مگر ان مرغیوں کو اس لیے مارا جا رہا ہے کہ انسان مر جائے گا اس سے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب اگر کوئی مرتد ہوا تو ایک مرغی بن گیا, اب اسے اس لیے مارنا ضروری ہے کہ وہ جو مومنین, جو انسان ہیں, وہ مر جائیں گے اگر یہ نہ ماری گئی تو. سبحان اللہ. مجھے بتائے دنیا کہ کیوں اتنی لاکھوں مرغیوں کو مار دیا؟ بے رحمی نہیں تھی؟ لیکن نہیں, وہاں تو پیسہ خرچ کیا گیا تھا مارنے کے لیے بھی. ماسک واسک پہن کر کے جاتے تھے اور دن بھر میں کئی ہزار مرغیوں کو مارا جا رہا تھا, اور ان کو پھر دفنایا بھی جا رہا تھا, سب کچھ کیا جا رہا تھا. یہ بتائیے ان کا کیا قصور تھا؟ یہ درندگی نہیں تھی, یہ وحشی پن نہیں تھا. نہیں, بس یہی سے سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ انفیکشنز ایسے ہیں کہ جو ایک کو لگا تو سب کو لگ سکتا ہے. ارتداد ایسا ہی ایک انفیکشن ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس جواب سے مطمئن ہو گئے ہوں گے. میں اپنی اصل بحث پر پھر لوٹتا ہوں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے, کوئی اجبار نہیں, کوئی اکراہ نہیں, کوئی کمپلشن نہیں. یاد رکھیے گا ایک جملہ, اور وہ کیا؟ دین تلوار سے نہیں پھیلا, دین کردار سے پھیلا. لیکن کون سا دین؟ دین اہل بیت, ریئل دین, حقیقی دین. میں ہر دین کی بات, ہر ورژن کی, ہر شیڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اہل بیت والے دین کی بات کر رہا ہوں. اس اہل بیت کے دین میں دکھائیے کہ کہیں اکراہ ہوئی ہو, کہیں کمپلشن رہا ہو, کہیں تلوار چلی ہو. ہم نے تو اس کا برعکس دیکھا کہ لوگ کس کس چیز پر مسلمان ہو جاتے تھے, ذرا ذرا سی بات پر, اور ذرا سی کیوں کہوں میں, بہت بڑی بات کرتے تھے ائمہ اہل بیت, بلکہ 14 معصومین علیہم السلام. کیا ہم اور آپ چونکہ سنتے رہتے ہیں اس واقعے کو, اس لیے کان میں بار بار پڑھنے سے اثر ختم ہو جاتا ہے, بعض چیزوں کا عادت سے بن جاتی سننا. ورنہ وہ واقعہ کوئی کم چیز نہیں ہے کہ پیغمبر کی راہ میں وہ بڑھیا, وہ ضعیفہ کانٹے بچھاتی تھی, گزرتے تھے تو اوپر سے سر پر کوڑا پھینکتی تھی. ہم لوگ سنتے رہتے ہیں, ختم ہو جاتی بات. مگر کبھی سوچئے یہ چیز ہمارے ساتھ ہو جائے تو کیا ہو. کبھی اپنے کو پیغمبر کی جگہ رکھ کے تو دیکھیے. اچھا اس کے بعد بھی چلو خاموش رہیں گے, یہ فوراً دماغ میں خیال آئے گا تب خاموش رہ پائیں گے کہ ایک نبی بھی ایسا تھا اور اس نے ایسا کیا تھا. اگر وہ رول ماڈل نہ ہوتا تو ہم یہ برداشت نہ کر پاتے. اگر سینے پہ پتھر رکھ کے برداشت کر بھی لیا تو عیادت کے لیے تو نہیں جا سکتے کہ جب بڑھیا بیمار پڑے تو اس کی عیادت کریں. اور پھر ایسے میں وہ بڑھیا مسلمان ہوتی ہے. ایسی ہی ایک بڑھیا ہے مدینے میں, لکڑیوں کا گٹھر لیے ہوئے کہیں لے جانا چاہتی, بڑھیا سے اٹھ نہیں رہا. ایک انسان آگے بڑھتا ہے, جوان ہے, ابھی اپنے 40 سے اوپر ہوا سمجھ لیں, بڑھتا ہے آگے, بڑھیا سے کہتا ہے کہ لا یہ سے اس گٹھر کو مجھے دے دے, میں اٹھا لیتا ہوں. تو نہیں اٹھا سکتی, یہ بہت بھاری ہے. بڑھیا کہتی کہ اچھا اگر چاہتے تو اٹھاؤ. پوچھتا ہے وہ انسان کہاں لے جانا اسے؟ کہا میرے گھر. اس انسان نے وہ گٹھر لکڑی کا سر پہ اٹھایا, گھر کی طرف لے کے چلا. بڑھیا آگے ہے, یہ انسان پیچھے ہے, اور بڑھیا یہ کہتی جا رہی ہے ایک تم ہو اور ایک اس مدینے میں کوئی انسان ہے جس کا نام ہے محمد. دعوے تو بہت کرتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے, مگر آج تک اس کے کسی فعل سے ایسا نہیں ظاہر ہوا, کوئی ایسی چیز ہم نے نہیں دیکھی کہ جس سے لگے کہ وہ اللہ کا رسول ہے. اور پھر جتنا برا بھلا ہو سکتا تھا پیغمبر کو کہا. ہوتے ہوتے اس بڑھیا کا گھر آیا. بڑھیا نے کہا کہ یہاں پر اس گٹھر کو گرا دو. جوان نے اس گٹھر کو گرایا, سر سے لے کر پاؤں تک پسینہ, مدینے کی گرمی. بڑھیا نے اس کا شکریہ ادا کیا. پوچھا کہ اچھا یہ تو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا وہی کہ جس کو تم ابھی تک گالیاں دے رہی تھی, وہی میں محمد عربی. بڑھیا اسی وقت مسلمان ہو گئی. کہا مجھے معاف کرنا, میں نے تمہارے بارے میں ایسا کہا. امیر المومنین سفر کر رہے ہیں, سفر میں ایک اور انسان ملتا ہے, ہم سفر بن جاتا ہے, بس 2-4 لمحے اور آپ کے, اور پھر باتیں کرتے کرتے دوستی ہو جاتی. پھر اسی دوران سفر پوچھتا ہے کہ تمہیں کہاں جانا ہے؟ علی بتاتے ہیں کہ مجھے کوفے جانا ہے. یہ انسان کہتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے, دوسرے شہر. ہوتے ہوتے وہ منزل آتی کہ جہاں دوراہا آتا ہے, ایک راستہ کوفے جا رہا ہے, ایک راستہ اس انسان کے شہر, اس ہم سفر کے شہر. یہاں پر آنے کے بعد اب دونوں خدا حافظی کرتے ہیں. اس کو نہیں معلوم کہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. خدا حافظی ہوتی ہے, چل پڑتا ہے وہ اپنے راستے, سوچتا ہے کہ یہ اپنے راستے چلے, مگر تھوڑی دیر میں گھوم کے دیکھتا ہے تو پیچھے پیچھے علی چلے آ رہے ہیں. پوچھتا ہے تم سے غلطی تو نہیں ہوئی ہے مسافر؟ کہ کیوں؟
کہا تمہارا راستہ تو وہ تھا، تم میرے ساتھ آ رہے ہو پیچھے؟ کہا ہاں تم نے صحیح کہا، میرا راستہ وہی ہے، مجھے معلوم بھی ہے کہ وہ کوفے جاتا ہے، مگر جس رسول کا میں ماننے والا ہوں اس نے کہا ہے کہ ہم سفر کا بھی ایک حق ہوتا ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ تھوڑی دیر تک اسے رخصت کرنے دور تک جاؤ۔ بس اتنا سنتا ہے، پوچھتا ہے کہ وہ کون نبی تھا اور تم کون ہو؟ کہا وہ نبی، نام بتایا پیغمبر کا، اور میں وقت کا خلیفہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ وہ جتنا سننا تھا اتنا اس کہ فوراً مسلمان ہو گیا کہ جو دین یہ بتاتا ہے کہ ہم سفر کا بھی ایک حق ہوتا ہے، وہ دین دنیا کا سب سے بہترین دین ہے۔ یہ کردار ہے یا تلوار ہے؟ جو چیز آج تک میں نے سوچا اور نہیں کر پایا، آپ سے پوچھتا ہوں، شاید خواتین بھی اس کام کو انجام نہ دے سکیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، شادی ہوتی ہے، رخصتی ہوئی، شادی کا جوڑا پہنے ہوئے، ابھی علی کے گھر پہنچ رہی ہیں کہ دروازے پر سائل کہتا ہے کہ میرے پاس پہننے کو کچھ نہیں۔ بی بی گھر کے اندر تشریف لے جاتی ہیں، اپنا وہی پھٹا پرانا کپڑا جو اپنے باپ کے گھر پہ پہنتی تھی اس لباس کو پہن لیتی ہیں، اور یہ شادی کا جوڑا فقیر کو دے دیتی ہیں۔ فقیر جو اس جوڑے کو پاتا ہے، آپ سوچیں کیا سوچتا ہوگا وہ اہل بیت کے سلسلے میں۔ یہ قربانی تو ہم میں سے بڑے سے بڑا انسان نہیں دے سکتا، کیونکہ شادی خود ایک ایسی چیز ہے جسے انسان دماغ میں اپنے باقی رکھنا چاہتا ہے، اور پھر خاص طور سے وہ چیزیں کہ جو شادی سے ایک دم مربوط ہیں۔ یہ میرا مثلاً فلاں جوڑا ہے، یہ میرا فلاں کپڑا ہے، میں نے فلاں موقع پہ پہنا تھا، اس سے گزرے ہوئے سال ہا سال عرصہ ہو گیا، مگر وہ انسان وہ چیز نہیں دینا چاہتا کیونکہ اس سے یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن شہزادی نے اس جوڑے کو نہیں، صرف اس سے جڑی یادوں کو بھی دے دیا۔ یہ کردار ہے اہل بیت کا۔ ایک اور مثال اور آپ کے زحمت تمام، کس کی زندگی سے پیش کروں؟ میں رفتہ رفتہ اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے آیا ہے کہ انسان مدینے میں آتے ہی امام کو پہچانتا بھی نہیں، کسی نے بتایا کہ یہ فرزند امیر المومنین ہے، بس جیسے ہی سنا تھا گالیاں بکنا شروع کرتا، لٹرلی گالیاں بکتا۔ امام حسن کھڑے رہتے، جب وہ کہتے کہتے تھک جاتا ہے تو اس کی بات ختم ہونے پہ کہتے ہیں کہ انسان تو پردیسی لگتا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ میرا بابا کون تھا، تجھے معلوم نہیں شاید کہ ہم کون ہیں، پھر بھی پردیسی ہونے کے ناطے تیرا پہلا حق مجھ پر یہ ہے کہ میں تجھے کھانے پینے کے لیے پوچھوں۔ اپنے گھر مہمان کا لے جاتے ہیں، اپنے گھر اس انسان کو مہمان کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، لباس دیتے ہیں۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے تو ہاتھ جوڑتا ہے امام کے آگے، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے بہکایا گیا تھا، میں تو شام سے آیا ہوں، وہاں یہی سنا تھا کہ علی اور ان کے بیٹے، علی اور ان کے چاہنے والے ایسے ویسے ہیں۔ یہ کردار تھا امام حسن کا، امام حسین علیہ السلام کا۔ آپ اور ہم معمولی بات سمجھ لیتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ خور کے لشکر کو پانی پلانا ایک آسان کام نہیں تھا۔ پتا ہے کہ یہ دشمن ہے، ہم سے لڑنے آیا ہے، ہماری گرفتاری کے لیے آیا ہے، مگر کون ہے دنیا میں کہ جو اپنے دشمن کو پانی پلا دے؟ آسان کام نہیں ہے۔ پھر آئیے چوتھے امام کی اس جملے کو پیش کروں۔ یہ کردار ہے اہل بیت کا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان، ذرا امانت داری دیکھے ہمارے امام کی، یہ رسول سے ملی ہے ورثے میں، اگر کوئی انسان میرے پاس وہ تلوار کہ جس سے میرے باپ کو قتل کیا گیا تھا، قاتل میرے باپ کا وہ تلوار لا کر میرے پاس امانت کے طور پر رکھ دے تو بخدا میں اس کی امانت ویسے ہی واپس کروں گا۔ کیا ہے اہل بیت؟ کون سمجھ سکتا ہے ان کو؟
ہاں عزیزو، یہ وہ کردار کے نمونے اور مرقع ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ آج جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ مذہب حقہ کو نہیں اختیار کر رہے ہیں، شیعت کی طرف نہیں آ رہے ہیں، تو ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کھوٹ کہاں ہے، کمی کہاں ہے ہمارے اور آپ کے کردار میں۔ اور آپ سے پہلے میں اپنے کو کہتا ہوں، ہمارا کردار ہی اس لائق نہیں بنا کہ ہم دوسروں کو بلا سکتے، اپنے عقیدے کی جانب دعوت دے سکتے۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف بلاؤ، اپنے عقیدے کی طرف بلاؤ، بغیر زبان کے، بغیر السنتکم، اپنی زبان کو استعمال کیے بغیر، یعنی اپنے عمل سے، اپنے کردار سے۔ تعجب ہوتا ہے مجھے ان سنگ دل لوگوں پر کہ جو اہل بیت کے کردار کو دیکھنے کے باوجود کربلا میں نہیں مذہب حق کو قبول کر رہے تھے۔ مگر میں کیوں کہوں کہ سب نے، بلکہ ایک بڑی تعداد نے اختیار کیا۔ شاید یہ روایت آپ نے سنی ہو، نہ سنی ہو تو میں سناتا ہوں آپ کو۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ شب عاشور تھی، وہی رات کے جو حسین نے مہلت کے طور پر مانگی تھی، اور اس مہلت کے ملنے کے بعد، حمید ابن مسلم کون ہے؟ دشمن کا راوی، یہ کہہ رہا ہے اس مہلت کے ملنے کے بعد میں نے سنا کہ حسینی خیام سے، حسین کے خیموں سے ایسی صدائیں آ رہی تھیں، لہم دوی کا دوی النحل، ایسی صدائیں آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھی سے مکھیوں کے بنبنانے کی۔ اور کیوں آ رہی تھیں؟ آگے کہتا ہے کہ وہ آواز ان کے تلاوت قرآن کی تھی، ان کے تسبیح اور ذکر کی تھی، ان کے سجدوں کی تھی، ان کے قیام کی تھی۔ وہ جو نمازیں پڑھ رہے تھے اس کی آوازیں ہم تک پہنچ رہی تھی۔ اس آواز کا اثر کیا ہوا میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ پتھروں سے بھی کے اندر سے بھی چشمے پھوٹتے ہیں۔ سب پتھر دل تھے 30,000 کا لشکر، لیکن چشمہ پھوٹا۔ شب عاشور روایت ہے کہ 32 لوگ فوج یزیدی سے آ کر فوج حسینی میں شامل ہوئے، لشکر حسینی میں 32 لوگ۔ ہم اور آپ تو ایک اور کو سنتے ہیں کہ صبح عاشور آیا تھا، شب عاشور ہی 32 آ چکے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ سب کردار تھا۔ ہاں عزیزو، یہ کردار کے مرقع تھے۔ افسوس تو یہ ہے کہ جنہیں بازاروں میں پھرایا گیا، جنہیں کوچوں میں پھرایا گیا۔ عزیزو، دو موقع رخصت کے بڑے عجیب ہیں۔ ایک وہ رخصت کہ جو مدینے سے ہوئی تھی اہل بیت کی، اور ایک وہ رخصت کہ جو کربلا سے ہوئی اہل بیت کی۔ مدینے سے جس وقت رخصتی ہوئی تھی، جس وقت چلا تھا یہ قافلہ، ماؤں کی گودیں بھی بھری تھیں، بہنوں کے پاس بھائی بھی موجود تھے، باپ کا سایہ بھی سب کے سر پہ تھا، مائیں بھی موجود تھیں، ایک بھرا پورا گھر تھا کہ جو نکلا تھا۔ اور رخصتی کی شان یہ تھی کہ پردے کھینچے جا رہے تھے، اور ان پردوں کے بیچ سے خواتین عصمت و طہارت نکل کر آتی تھیں اور ناقوں پہ سوار ہوتے تھے۔ یہ ایک منظر ہے، اور وہ دوسرا منظر کہ جو 11ویں محرم کو کربلا میں تھا۔ کیسا منظر تھا سناؤں آپ کو، کس کس طرح سے رخصت ہوئے اہل بیت۔ پہلا منظر تو وہ دکھائی دیتا ہے کہ جس وقت جناب زینب کا ناقہ وہاں سے گزر رہا تھا کہ جہاں پر بھائی کا لاشا پڑا تھا، برداشت نہ کر سکی، زینب نے خود کو ناقے سے گرایا اور اب بھائی کے لاشے کے پاس گئی۔ عزیزوں، یہیں بات ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک روایت کی بنا پر اپنے دونوں ہاتھوں کو لاشوں کے نیچے لے گئی، چاہتی تھی کہ لاشے کو بلند کریں۔ بلند تو نہ ہو سکا لاشا کیونکہ پارا پارا تھا، مگر ایک جملہ کہا، اے میرے مالک، اللہم تقبل منا ھذا القربان
یا قلیل القربان، اے میرے مالک ہم سے یہ قربانی قبول فرما لے، یعنی جو ہمارے پاس تھا سب سے بڑی نعمت حسین کی شکل میں وہ ہم نے تجھے دے دی، اب اس قربانی کو قبول فرما لے۔ اور ایک جملہ یہ کہتی ہیں، اب رسول خدا کو خطاب کر کے کیا فرماتی ہیں، اے نانا، ارے آپ کے لاشے پر، آپ کے جنازے پر، آپ کی میت پر تو ملائکہ نے نماز پڑھی تھی، لیکن یہ وہ آپ کا نواسہ ہے کہ جو جلتی ہوئے ریت پر پڑا ہوا ہے، کفن بھی نہیں ہے اس کے پاس، کوئی نہیں کہ اسے غسل دے۔ یہ تو ایک بہن نے کہا تھا، اور دوسری بہن ام کلثوم ہے جس نے عجب جملہ کہا کہ نہیں کفن ہے میرے بھیا کے پاس، غسل پا چکا میرے بھیا کا لاشا۔ سنیں گے آپ کس چیز سے؟ فرماتی ہیں کہ میرے بھیا کا لاشا کٹی ہوئی رگوں سے بہنے والے خون سے غسل پا چکا، اور میرا بھیا کا لاشا بے کفن نہیں ہے، ریت نے آ کر اسے کفن پہنا دیا۔ ہاں عزیزو، یہ بے کسی تھی اہل بیت کی، کوئی نہیں تھا کہ جو ان کی مدد کرتا۔ اس طرح سے یہ قافلہ چلا، اور اس طرح چلا کہ جیسے کوئی لٹا ہوا، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی مال و اسباب نہیں ہے، کچھ نہیں۔ یہاں سے تو اس قافلے کو نہیں جانا چاہیے، ہاں نہیں جانا چاہتے تھے اہل بیت۔ بس دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رخصت نہیں ہونا چاہتے تھے، مگر کس طرح رخصت ہوئے۔ انہی قافلے والوں میں ایک بچی تھی کہ جو رخصت نہیں ہونا چاہتی تھی، اسے جیسے ہی فرصت ملی آنکھ بچا کر دشمنوں کی جا کر ایک لاشے سے لپٹ گئی۔ یہ بچی شام غریبہ بھی اسی لاشے پہ رو چکی ہے، اسی لاشے نے اس بچی کو الیہ الیہ سکینہ سکینہ کہہ کے بلایا تھا، اور اب جا کر کے یہ بچی خود کو اس لاشے پہ گرا دیتی ہے۔ دشمن آتے ہیں، یزیدی آتے ہیں اور اس بچی کو ہٹانا چاہتے ہیں لاشے سے، مگر بچی ہٹنے کو تیار نہیں ہوتی۔ اب روایت کی لفظیں پڑھوں، کیا پڑھوں بتائیے؟ روایت کی لفظیں ہیں فاجتمعت عدۃ من الناس حتی جروها عنہ، ارے بچی تیار نہیں ہوتی تھی باپ کے لاشے کو چھوڑنے کے لیے، تو ایک دو نہیں بلکہ کئی لشکری، کئی یزیدی آئے، اشقیاء میں سے کئی لوگ آئے اتنی چھوٹی سی بچی کو ہٹانے کے لیے، سب نے مل کر بچی کو ہٹایا۔ معلوم یہ ہوا کہ بچی کچھ اس طرح سے باپ کے لاشے سے لپٹی ہوئی تھی کہ کوئی ہٹا نہیں پا رہا تھا اکیلے اکیلے۔ ہاں یہ تو ایک روایت تھی، اب دوسری روایت پڑھتا ہوں کہ جس طرح سے اہل بیت رخصت ہوئے ہیں کربلا سے، کس طرح رخصت ہوئے، ارے یہ بچی رو رہی تھی باپ کے لاشے سے لپٹ کر اور ہٹنا نہیں چاہتی تھی۔ تمام اشقیاء پڑھے، ایک ایک کر کے پڑھتے، کوئی ہٹا نہ سکا، تو آخر میں شمر بڑھا، وہ کہتا کہ مجھے معلوم ہے اسے کیسے ہٹانا ہے، آ کر کے ہاتھ میں تازیانہ لیتا ہے، لیجیے ہوا میں تازیانہ لہرایا اور بچی کے پشت پر تازیانے پڑھنا شروع ہوئے، لیکن بچی نے یہ قیمت بھی ادا کر دی باپ کی زیارت کی۔ عزیزو، ہم جو قیمتیں دیتے ہیں سب کچھ بھی نہیں ہے اس زیارت کے مقابلے۔ بچی پھر بھی باپ کے لاشے سے جدا نہیں ہوئی، تو اب شمر نے معلوم ہے کیا حربہ اختیار کیا، اب تک تو تازیانے کو بچی کے پشت پر مار رہا تھا، لیکن اب حربہ بدلا اور اب وہی تازیانہ لاشے کو مارنا شروع کیا۔ بچی نے کانوں پہ ہاتھ رکھے اور لاشے سے جدا ہو گئی، ایک جملہ تھا زبان پر، بابا خدا حافظ، بابا خدا حافظ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير۔ ماتم حسین
حسین یا حسین